नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामिन व नाज़रीन, मैं हूँ लुकमान। आप देख रहे हैं हमारा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज हम पारा नंबर 18 का इंशाअल्लाह ताला खुलासा बयान करेंगे। पारा नंबर 18 के शुरू में जो सबसे पहली सूरत है वो सूरतुल मुमिनून है। ये तरतीब मुसहफ़ के अतबार से 23वें नंबर पर है, और जबकि नुज़ूल की तरतीब के अतबार से ये 74 नंबर पे, 74 नंबर पे। इसकी पहली आयत में ही अल-मुमिनून का लफ्ज़ मौजूद है। इसका नाम अल-मुमिनून होने की एक मुनासबत की वजह ये भी है। सूरत अल-मुमिनून की इब्तदाई तकरीबन 11-12 आयात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मफ़हूम बयान फरमाया, जो कलाम बयान फरमाया है, वो ये आयात इस्लामी तालीमात की जामे आयात है। इनमें फ़लाह याफ्ता अहले ईमान की जो सिफ़ात बयान की गई हैं वो मैं आपके सामने इख्तिसार के साथ रख देता हूँ। नमाज़ों में खुशू व खुज़ू होना, हर किस्म की बेहुदा बातों से बिल्कुल ला ताल्लुक़ होना, ज़कात को अदा करना, अपनी पाक दामनी की हिफाजत करना, अमानत और अहद की पासदारी करना, नमाज़ों की पाबंदी करना, और आखिर में फ़रमाया कि इन सिफ़ात के हामिल अहले ईमान हमेशा जन्नत में रहेंगे। इसमें अहले ईमान की एक सिफ़ात ज़कात के हवाले से बयान की गई है। रमज़ान मुबारक का महीना जारी उसारी है। रमज़ान मुबारक में बहुत सारे लोग सदका व खैरात करते हैं, ज़कात अदा करते हैं। ज़कात वैसे कब वाजिब होती है, कब फ़र्ज़ होती है, यानी फ़र्ज़ वाजिब कब होती है, कितने माल पर होती है, किस इंसान पे होती है, इस हवाले से मैं अपना एक मुकम्मल बयान नेट पे अपलोड कर चुका हूँ। ज़कात के अहकाम व मसाइल के हवाले से इस तरह के नाम से आप उसको सुन लीजिए। यहाँ पर मैं एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में देना ये यकीनन बहुत से अजर व सवाब का मूजब है। रमज़ान मुबारक का महीना जारी उसारी है, जहाँ आप वैसे सदका व खैरात करते हैं, ज़कात अदा करते हैं। मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप अपनी ज़कात, सदका व खैरात और फ़ितराना वगैरह कुरान और सुन्नत के आलमगीर गैर सियासी तहरीक दावत इस्लामी को दीजिए, जो पूरी दुनिया में कुरान और सुन्नत के नूर को फैलाने का अज़्म मुसम्मम रखती है। आप सदका व खैरात करना चाहें, ज़कात देना चाहें, फ़ितराना देना चाहें, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और या आप ख़ुद भी अगर जमा करवाना चाहें तो आप फिर भी रब्ता कर सकते हैं, या ख़ुद भी जाके जमा करवा दीजिए। अल्लाह ताला आपको इसका अच्छा अजर अता फ़रमाए। इसके बाद आयत नंबर 13 से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे जो बयान फरमाया वो इंसान की तख्लीक के मदारिज को बयान फरमाया कि एक के बाद दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया। सबसे पहले वो जो मादा होता है, मादा मनविया, वो बाप से माँ की तरफ मुंतकिल होता है, यानी बच्चे की जो माँ होती है उसकी तरफ वो मुंतकिल होता है। शुरू में वो नुत्फ़ा होता है, फिर वो अलाक़ा यानी जमा हुआ खून हो जाता है, फिर वो गोश्त का एक लोथड़ा हो जाता है, फिर गोश्त, पोस्त और हड्डियों पर मुश्तमिल एक जिस्म तैयार हो जाता है। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि यही खालिक और मालिक मौत के बाद आखिरत में तुम्हें दोबारा ज़िंदा करेगा। जिसने अभी पैदा किया है, यही खालिक और मालिक आखिरत में तुम्हें दोबारा ज़िंदा करेगा। आयत नंबर 17 से आगे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तकरीबन 10 आयात के अंदर बयान फरमाया, उसका भी खुलासा कर देता हूँ। इससे अल्लाह ताला ने एक बार फिर अपनी कुदरत की निशानियों को इन आयात के अंदर बयान फरमाया, यानी आसमान के 7 तबक़ात, मुनासिब मिक़दार में बारिश के पानी का नुज़ूल और उसका ज़मीन में करार पकड़ना, फिर उसके ज़रिए खजूरों, अंगूरों, तरह तरह के फलों का पैदा होना, और ख़ास तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़ैतून के तेल का ज़िक्र फरमाया है। वत्तीन वज़्ज़ैतून, यानी जो सूरत पारा नंबर 30 में सूरत 3 है, उसके अंदर भी ज़ैतून का जिक्र मौजूद है। यहाँ पर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है ज़ैतून के तेल का कि वो एक मुकम्मल खुराक है। इसके बाद चौपायों, उनके दूध और दीगर मुनाफे का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िक्र फरमाया है। आयत नंबर 27 से आगे जो है वो नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कश्ती बनाने का ज़िक्र है। नूह अलैहिस्सलाम के हवाले से पारा नंबर 12 में हम मुफस्सल तौर पर गुफ्तगू कर चुके हैं। अच्छा, एक तो नूह अलैहिस्सलाम का और आपका कश्ती बनाना और तूफ़ान नूह का ज़िक्र है, और नूह अलैहिस्सलाम को ये हुक्म है कि ज़ालिमों के बारे में आप सिफारिश ना करें, और ये भी हुक्म दिया कि कश्ती पर बैठकर जब आप बैठ जाएं तो आप ये दुआ पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज्जाना मिनल क़ौमिज़्ज़ालिमीन रब्बि अंज़िलनी मुनज़लन मुबारकन व अंत खैरुल मुनज़िलीन। बहरहाल आयत नंबर 33 से जो आगे कई आयात हैं, तकरीबन आयत नंबर 51 तक जो है उसमें हूद अलैहिस्सलाम और आपकी कौम का ज़िक्र है। आपकी कौम जो काफिर थी, मुनकिरीन आखिरत है, और खुशहाल नबी ने
خوشحال لوگوں نے اللہ کے نبی پر طنز کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ تو ہم جیسے بشر ہیں، عام انسانوں کی طرح کھاتے ہیں پیتے ہیں، اپنے جیسے بشر کی اطاعت کرنا یہ تو بڑے گھاٹے کی، بڑے خسارے کی بات ہے۔ یہ مطلب یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے نبی یہ حیات بعد الموت کا وعدہ کرتے ہیں، یعنی موت کے بعد زندگی کا وعدہ کرتے ہیں کہ ہم پھر زندگی ملنی ہے، موت کا ذائقہ چکھنے کے بعد ہم مطلب ایک نیا جہان ہے، اللہ رب العزت پھر کل قیامت والے دن دوبارہ اس جسموں کو اٹھائے گا۔ تو یہ منکرین آخرت اس چیز کو نہیں مانتے تھے۔ انہوں نے کہا جو کچھ ہے اس دنیا کی زندگی میں ہے، اور مرنے کے بعد کون جیتا ہے، کس نے جینا ہے، یہ کافر لوگ کہتے تھے۔ اس کے بعد ان کے نبی علیہ السلام نے دعا کی اور پھر اس کے بعد کافر ہلاک ہو گئے۔ اس سے اگلی آیات میں نظام رسالت کے تسلسل کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی سرکشی کا ذکر ہے۔ ہم اس حوالے سے پہلے مفصل طور پر کلام کر چکے ہیں۔ آیت نمبر 52 میں اور اس سے آگے جو ہے اس میں دین اسلام کے ایک ہی حق دین ہونے اور فرقہ باز جو لوگ ہیں، فرقہ بازوں کا اسلام کی وحدت کو پارا پارا کرنا اور ان کے تمول سے خوش فہمی میں مبتلا ہونے کا اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ بہرحال یہ لوگ اسی طرح ہی رہیں گے، اللہ رب العزت ختم کرتا رہے گا۔ لوگ دین اسلام کی وحدت کو، ایک اتحاد کو جو ہے نا وہ پارا پارا کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں اور اسی خوش فہمی کے اندر مبتلا رہتے ہیں، اللہ رب العزت تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ پھر آیت نمبر 56 میں اور جو اگلی آیات ہے تقریباً آیت نمبر 63 تک جو خلاصہ ہے وہ فرمایا کہ وہ اہل ایمان جن کے دلوں میں اللہ رب العزت کا خوف ہے، خشیت ہے، جو شرک نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں عاجزی کرتے ہیں، جنہیں قیامت پر ایمان ہے، وہی لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اور سبقت کرتے ہیں۔ تقریباً ان تمام آیات کا جو مفہوم ہے وہ اسی مفہوم کے ارد گرد گھومتا ہے تقریباً۔ آیت نمبر 64 میں 4 سے کفار کی پکڑ اور اس پر ان کے چلانے کا بیان ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے روگردانی کرتے ہیں اور تکبر اختیار کر کے قرآن مجید کو افسانہ کہتے تھے، یہ مطلب خرافات بکتے تھے کہ یہ گھڑی ہوئی باتیں ہیں۔ بہرحال اللہ رب العزت نے جو انجام کیا وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ آیت نمبر پھر 78 سے 78 سے تقریباً 84 تک جو خلاصہ ہے اس میں اللہ رب العزت کی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس نے انسان کو سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں، سمجھنے کے لیے دل عطا کیا، اور پھر وہی نظام قدرت اللہ رب العزت کا، رات و دن کی گردش، زندگی اور موت، یہ سب چیزیں جو ہے نا اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت میں۔ آیت نمبر 85 سے تقریباً آیت نمبر 90 تک، 85 سے 90 تک، اس میں اللہ تعالیٰ نے استفہامی انداز اختیار فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر منکرین آخرت سے پوچھا جائے کہ زمین اور اس کے خزانوں کا مالک کون ہے، 7 زمینوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے، ہر چیز کی بادشاہت یہ کس کے قبضے میں ہے کہ جس کا مقابل کوئی نہیں، تو ہر سوال کے جواب میں یہ کہیں گے کہ اللہ ہی ہے، ہر چیز کا مالک اللہ، ہر چیز کا خالق اللہ، ہر چیز کس کے قبضے قدرت میں، اللہ رب العزت کے قبضے قدرت میں، تو یہ کہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو پھر آپ ان سے پوچھئے کیا تمہارے اوپر کوئی جادو ہو گیا، تم سحر زدہ ہو، جادو ہو گیا تمہارے اوپر؟ کیوں کہ جب تمہیں یہ سب پتہ ہے تو پھر اس وحدہ لا شریک کے اوپر، اس مالک الملک کے اوپر ایمان کیوں نہیں لاتے تم؟ جب تمہیں پتہ ہے کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے تو پھر اس کے اوپر ایمان کیوں نہیں لاتے، اس کے احکام کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے اوپر جادو ہو گئے کہ ابھی تمہیں پتہ چل جاتا ہے کہ توحید کیا ہے، دوسرے علم میں جب شریعت نازل ہوتی ہے، حکم بیان کیے جاتے ہیں، تب تم جو ہے وہ منہ پھیر لیتے ہو؟ تو اللہ رب العزت نے اس چیز کو بیان فرمایا۔ آیت نمبر 91 سے لے کر تقریباً آیت نمبر 95 تک جو بیان فرمایا اس میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ اگر ایسا ہوتا کہ ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو ہر ایک اپنے لشکر کو لے کر دوسرے کے اوپر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا۔ حالانکہ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، اس کے اقتدار کو کوئی بھی چیلنج کرنے والا نہیں ہے۔ سورت کے آخر میں فرمایا کہ انسان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا گیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آخری جواب دہی کے لیے انسان کو لوٹ کے جانا ہے۔ آیت نمبر 96 سے آگے جو ہے اس میں برائی کو اچھائی سے دفع کرنے کا فرمایا۔ اس کے بعد اپنے نبی علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو ہر قسم کے شیطان کی شر سے پناہ مانگنے کا طریقہ ارشاد فرمایا۔
آیت نمبر 99 سے 99 سے کفار کی موت کے وقت جو ان کو حسرت اور ندامت ہوگی اس کا ذکر فرمایا ہے، اور ان کے دنیا میں واپس جا کر نیک عمل کرنے جیسی ناممکن باتوں کی تمنا کرنے کا بیان ہے۔ کل جائیں گے نا میدان حشر میں، ادھر تمنا کریں گے کہ یا اللہ ایک دفعہ میں بھیج دے، لیکن ظاہر ہے وہ یہ معاملہ نہیں ہو سکے گا۔ آیت نمبر 101 سے قیامت کے دن تمام رشتوں کے ختم ہونے اور اعمال کا سبب نجات ہونے کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا۔ آیت نمبر 106 سے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانے والوں کی گفتگو کہ ہماری بدبختی نے ہم کو گمراہ کیا ہے، یعنی کل قیامت والے دن جو ہے نا وہ یہ کہیں گے، اور اگر ہم ایک بار نکل گئے تو دوبارہ لوٹ کر نافرمانی نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ پھٹکارے ہوئے پڑے رہو اس میں اور میرے ساتھ بات نہ کرو، تم دنیا میں مومن بندوں کا مذاق اڑاتے تھے جو یہ دعا پڑھتے تھے، ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ جو لوگ یہ دعا پڑھتے تھے یعنی مومن لوگ، تم ان کا مذاق اڑاتے تھے، تو ایسے مومن لوگوں کو جو یہ دعا پڑھتے تھے ان کو ان کے صبر کا بدلہ کامیابی کی صورت میں مل چکا ہے۔ آیت نمبر 112 میں فرمایا کہ جب ان سے زمین میں گزاری ہوئی مدت کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم کتنی مدت دنیا کے اندر رہ کر آئے ہو، تو اس وقت یہ لوگ کہیں گے کہ ایک دن، یہ ایک دن کا کچھ حصہ، ہم تو اتنی دیر دنیا میں رہے ہیں۔ آخری آیت میں امت محمدیہ کو استغفار کرنے اور رحم کی دعا مانگنے کا حکم ہے، جو کہ یہ ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ آگے سورۃ النور شروع ہو رہی ہے، مدنی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 24ویں نمبر ہے اور نزول کے اعتبار سے 102 نمبر صورت ہے۔ اس کی کچھ ابتدائی آیات ام المؤمنین اما عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عفت اور پاک دامنی کے اوپر دلالت کرنے کے لیے، پاک دامنی بیان کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہیں۔ اس صورت میں زنا کی حد، مشرکین سے نکاح کی ممانعت، حد قذف، لعان، منافقین کا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لگائی گئی تہمت کا جواب، یا جنہوں نے بھی لگائی، کچھ صحابہ کرام کے دل میں بھی مطلب اس طرح کا وسوسہ سا پیدا ہو گیا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو بچا لیا۔ پھر اپنے اور پرائے گھروں میں داخل ہونے کے آداب اور اخلاقیات، پردے کے کچھ احکام، نکاح کے احکام، نبی علیہ السلام کی بارگاہ کے آداب اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کا بیان ہے۔ سورہ نور کی ابتدائی آیات میں زنا کرنے والے غیر شادی شدہ مرد اور عورت کی سزا کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ ان کی سزا 100 کوڑے، اور جو صاحب اقتدار ہیں اہل ایمان، ان کو کہا گیا کہ تمہیں اس سزا کے نفاذ میں ان پر رحم نہیں آنا چاہیے، تمہاری ایک جماعت کو اس سزا کے نفاذ کے وقت موجود رہنا چاہیے۔ آیت نمبر 4 سے بیان فرمایا کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر اس کے ثبوت میں 4 گواہ پیش نہ کر سکیں تو تم ان کو 80 کوڑے مارو اور ان کی شہادت کو کبھی قبول نہ کرو، یہی لوگ فاسق ہیں سوائے ان لوگوں کے جو اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے توبہ اور اصلاح کر لیں۔ آیت نمبر 6 میں یہ ضابطہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو زنا کی تہمت لگاتا ہے، زنا کی تہمت لگاتا ہے اگر کوئی بندہ، اور اس کے ثبوت میں اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہوتے، ورنہ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 4 گواہ پیش کرے جو بعین ہی ایک ہی واقعے کی، مطلب عین اس حالت کے جس وقت زنا ہو رہا ہوتا ہے اس چیز کی گواہی دیں، انہوں نے اس چیز کو دیکھا ہو زنا ہوتے ہوئے۔ فرمایا کہ اگر وہ 4 گواہ پیش نہ کر سکیں اور اس کی بیوی اس تہمت کا انکار کرتی ہے تو اب یہ ہے کہ فریقین ایک دوسرے پر لعان کریں گے۔ شوہر 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر یہ کہے گا کہ بے شک وہ ضرور سچوں میں سے، اور 5ویں بار یہ قسم کھائے گا کہ اگر وہ جھوٹا ہے، جھوٹوں میں سے ہوا، تو اس شوہر کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اور عورت سے حد زنا اس طرح دور ہو سکتی ہے، یعنی یہ معاملہ کہ وہ 4 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہے کہ اس کا خاوند یقیناً جھوٹوں میں سے ہے، اور 5ویں بار یہ کہے کہ اگر اس کا خاوند سچوں میں سے ہے تو اس عورت پر اللہ رب العزت کا غضب نازل ہو۔ پھر آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 16 اور اس کے جو اگلی آیات ہیں ان کا خلاصہ یہ تقریباً 18 تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو منافقین نے تہمت لگائی تھی اس کی جانب اشارہ کی فرمایا اور ان چیزوں کا سد باب فرمایا جو معاشرے میں بگاڑ کا سبب ہو سکتی ہیں۔ جن منافقین نے یہ تہمت لگائی تھی اللہ رب العزت نے ان کا پردہ فاش کیا، جو مسلمان منافقین کے بچھائے ہوئے جال کے اندر پھنس گئے تھے، جس طرح میں نے شروع میں اشارہ کیا،
ان پر بھی اللہ رب العزت نے اطاعت فرمایا، ان کو تنبیہ فرمائی کہ وہ آئندہ ہوشیار رہیں اور منافقین کی باتوں میں نہ آئیں، ہوشیار رہیں، چکنے رہیں۔ منافق وہ مسلمانوں کی عزت و ناموس کو برباد کرنے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اس لیے مسلمانوں کو یہ جائز نہیں کہ وہ سنی سنائی باتوں کو آگے بڑھا دیں، بلکہ مومن مردوں اور عورتوں کو اپنے لوگوں کے متعلق، اپنوں کے متعلق نیک گمان کرنا چاہیے، اور اگر تہمت لگانے والے اس تہمت پر 4 گواہ نہ لائیں تو وہی اللہ رب العزت کے نزدیک جھوٹے ہیں، اور اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ رب العزت کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم نے جس تہمت کا چرچہ کیا تھا اس کی وجہ سے تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ تم نے اس کو سنتے یہ کیوں نہیں کہا کہ ایسی بات کرنا ہمارے لیے جائز ہی نہیں ہے؟ اے اللہ تو پاک ہے، تو یہ تو بہت سنگین اور بہت بڑا بہتان ہے، یعنی یہ جو بات کہی گی ام المؤمنین کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آیت نمبر 19-20 کے اندر جو فرمایا اس کا خلاصہ یہ فرمایا کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی کی بات پھیلے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 21 سے فرمایا کہ اے ایمان والو شیطان کے قدم پر نہ چلو، کیونکہ جو شخص شیطان کے قدم پر چلے گا تو بے شک شیطان بے حیائی اور برے کاموں کے اوپر انسان کو ابھارتے ہیں۔ آیت نمبر 22 میں فرمایا کہ رشتہ داروں اور مسکینوں کے دل آزاری کے سبب ان پر خرچ کرنے سے ہاتھ نہ روکو، اور معاف کرنے اور درگزر کرنے کا اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ آیت نمبر 23 سے جو آگے خلاصہ ہے 24، 25، 25 تک، اس پہ پاک دامن بے خبر ایمان والی عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگانے والوں کے لیے دنیا اور آخرت کے اندر لعنت بھی ہے، اور ان کے اوپر بڑے عذاب کا بیان بھی ہے۔ جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ وہ دنیا میں کیا کرتے رہے ہیں، اس دن اللہ تعالیٰ حق اور انصاف کے ساتھ ان کو پورا بدلہ دے گا۔ آیت نمبر 26 میں فرمایا کہ بری باتیں برے لوگوں کے لیے اور برے لوگ بری باتوں کے لیے ہیں، اور اچھی باتیں اچھے لوگوں کے لیے، اور اچھے لوگ اچھی باتوں کے لیے، اور وہ اچھے لوگ ان تہمتوں سے بری ہیں۔ اس کے ایک دوسرا مفہوم بھی ہے، برے لوگوں کے لیے بری عورتیں ہوتی ہیں اور بری عورتوں کے لیے برے مرد ہوتے ہیں، اچھے لوگوں کے لیے اچھی عورتیں اور اچھی عورتوں کے لیے اچھے مرد بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ اللہ رب العزت کی ایک حکمت ہے، ہر بار ایسا نہیں ہوتا کہ اگر کوئی عورت بری ہے تو لازمی نہیں ہے کہ اس کا شوہر لازمی برا ہوگا، یا ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے اندر ایسا ہو کہ اگر کوئی بندہ برا ہے تو اس کی عورت لازمی بری ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ کل قیامت والے دن اچھی عورتیں اور اچھے مرد ایک ساتھ ہوں گے، یعنی جنت میں ہوں گے، اور برے لوگ اور بری عورتیں وہ ایک ساتھ ہوں گے، یعنی دوزخ میں ہوں گے۔ آیت نمبر 27 سے فرمایا کہ مسلمانوں کے لیے 27، 28، 29 یہ جو خلاصہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک دوسرے کے گھروں میں بلا اجازت داخل ہونا یہ جائز نہیں، اور اجازت لے کر داخل ہونے پر گھر والوں کو سلام کریں، اور اگر ان سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو یہ واپس آ جائیں، ادھر چپک کر کھڑے ہی نہ رہ جائیں۔ ہاں اگر کسی گھر میں لوگوں کی رہائش نہ ہو اور وہاں مسلمانوں کی کوئی چیز ہو تو وہاں داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں، جس طرح کے پبلک مقامات بھی ہوتے ہیں، پارک وغیرہ بھی ہوتے ہیں، اس طرح کے معاملہ گراؤنڈ وغیرہ ہوتے ہیں، تو ان کے اندر انسان جا سکتا ہے۔ ان کے اندر ظاہر ہے کسی بندے کی خاص کی ملکیت نہ ہو تو اس کے اندر ظاہر ہے انسان جا سکتا ہے، اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی خاص بندے کی بھی ملکیت ہو اور اس نے مطلب کسی کو کبھی روکا نہ ہو، اجازت دی اور رفاع عامہ کے لیے، تو وہ اس کے اندر انسان جا سکتے ہیں۔ آیت نمبر 30 سے 31 میں فرمایا کہ مسلمان مردوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اسی طرح مسلمان خواتین کو حکم دیا کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت کی حفاظت کریں، اور اپنی زیبائش کو، زینت کو ظاہر نہ کریں، اور جسم کے جس حصے کا پردہ ممکن نہ ہو، جیسے ہاتھ ہیں، پیر ہیں اور ان کے سوا باقی سارے جسم کو ڈھانپ کر رکھیں، اور اپنے گریبانوں کو دوپٹوں سے چھپائے رکھیں۔ آج کل عورتوں کے جو لباس ہیں اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اب تو سر سے گلے سے، پہلے سر سے دوپٹہ سر پہ ہوتا تھا، پھر گلے میں آیا، اب وہ گلے سے بھی غائب ہو گئے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اور اپنے خاوند، محارم اور اپنے نوکروں اور کم عمر ناسمر بچوں کے سوا اپنے بناؤ سنگار کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں، زمین پر زور سے پاؤں مار کر نہ چلیں، تاکہ ان کی جو پوشیدہ زینت ہے وہ کہیں دوسرے غیر محرم کے اوپر ظاہر نہ ہو جائے۔ ان تمام برائیوں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے میں
کامیابی ہے۔ آیت نمبر 32 سے فرمایا کہ تم اپنے بے نکاح مردوں اور عورتوں کا نکاح کر دو اور اپنے باصلاحیت غلاموں اور باندیوں کا نکاح کر دو۔ اگر وہ فقیر ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ جو لوگ نکاح کی گنجائش نہیں رکھتے وہ اپنی عفت اور پاکیزگی برقرار رکھے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ آیت نمبر 33 سے آگے فرمایا اس میں مکاتب غلام جو ہوتا ہے نا، مکاتب غلام، اس میں مکاتب غلام کا مسئلہ، مکاتب یہ ہوتا ہے کہ جس کو اس کا مالک یہ کہہ دیتا ہے کہ تو مطلب اتنی مدت میں مجھے یہ رقم کما کے دے دے، اتنی رقم، اگر تو نے مجھے یہ رقم کما کے دے دی تو میری طرف سے آزاد ہے۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک حساب کا وہ غلام آزاد ہو جاتے ہیں۔ غلام آزاد اسی اعتبار سے ہوتا ہے کہ آپ وہ اپنی مرضی کے کام کر سکتے ہیں، اپنی مرضی کے خرید و فروخت کر سکتے ہیں، اپنی مرضی کا کاروبار شروع کر سکتے ہیں۔ جو کچھ بھی کمائے گا وہ اس کے اپنے ہی پاس آئے گا، مالک کے پاس نہیں جائے گا، یعنی جب تک یہ معاہدہ، یہ مدت چل رہی ہے جو اس کے مالک نے اس بندے کو، اس غلام کو دی ہے۔ اب سمجھے ذرا، جو غلام مکاتبت کی خواہش رکھتے ہیں نا، مکاتب یعنی ان کا مالک ان کو یہ کہہ دے کہ اتنی مدت میں اتنے پیسے کما کے دے دو تو تم آزاد ہو، اس معاملے کو کہتے ہیں مکاتبت، اور اس غلام کو کہتے ہیں مکاتب۔ مکاتبت کی خواہش رکھنے والے غلاموں سے معاملہ کرنے کا بیان فرمایا۔ اس کے بعد لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور کرنا، اس کی ممانعت کا اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ آج کل یہ جو غلط کام ہو رہے ہیں، یہ جو اس طرح کے پورے اڈے چل رہے ہیں، تو سربراہان اقتدار کو، صاحبان اقتدار کو اس کے خلاف نوٹس لینا چاہیے، ورنہ اللہ رب العزت کی پکڑ میں یہ ضرور آئیں گی۔ آیت نمبر 35 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں و زمینوں کا نور ہے، پھر اس نور کی اللہ رب العزت نے آگے وضاحت بیان فرمائی ہے۔ آیت نمبر 37 سے آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھروں میں اللہ کا ذکر کرنے پر ان مسلمانوں کی تعریف فرمائی جن کو تجارت اور خرید و فروخت یہ اللہ رب العزت کے ذکر کرنے، نماز پڑھنے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے نہیں روکتی۔ آج ہمارے تاجر جو ہے وہ تجار، وہ کیسے ہوتے ہیں؟ تجارت کرنے والے، وہ جو مرضی ہو جائے وہ دکان سے نہیں اٹھیں گے، نماز وغیرہ کے لیے نہیں اٹھیں گے، ایسے رزق کا کیا فائدہ؟ وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 39 سے فرمایا کہ کافروں کے اعمال کی مثال اس طرح اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے کہ وہ زمین میں چمکتی ہوئی اس ریت کی طرح ہیں جس کو پیاسا بندہ دور سے دیکھے نا تو اس کو پانی نظر آتا ہے، حتیٰ کہ جب اس کے قریب پہنچتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے قریب پاتا ہے جو اس کو اس کا پورا حساب چکا دیتا ہے، یا ان کے اعمال گہرے سمندر کی تاریکیوں کی طرح ہیں کہ جن کو تہ در تہ موج ڈھانپے ہوئے، ان کی بعض تاریکیاں بعض سے زیادہ ہیں، جب کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو اس کو دیکھ نہ سکے، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نور نہ بنائے تو پھر اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے۔ آیت نمبر 43، 43 اور 44 کا جو خلاصہ میں اختصار کے ساتھ عرض کر دیتا ہوں۔ اس میں فرمایا کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے، پھر ان کو آپس میں جوڑ دیتا ہے، پھر ان کو تہ در تہ کر دیتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان سے بارش ہوتی ہے، اور اللہ آسمانوں کی طرف سے پہاڑوں سے اولے نازل فرماتا ہے جو بارش کے ساتھ یہ گڑے گرتے ہیں، سو وہ جس پر چاہے ان اولوں کو برسا دیتا ہے اور جس سے چاہے ان اولوں کو پھیر دیتا ہے۔ قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کی بینائی کو زائل کر دے۔ اللہ دن اور رات کو بدلتا رہتا ہے، بے شک اس میں یعنی اس میں یہ جو نظام قدرت ہے اس میں غور کرنے والوں کے لیے بڑی نصیحت ہے۔ آیت نمبر 45 میں تمام جانوروں کو پانی سے پیدا کرنے اور جانوروں کی مختلف اقسام کا ذکر کر کے اللہ رب العزت نے اپنی بے مثال خالقیت کا اظہار فرمایا۔ آیت نمبر 47 میں 48، 49، 50 یہ جو کچھ آیات ہیں اس میں منافقین کی دوہری پالیسی پر تنبیہ فرمائی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت کی، پھر جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دی جاتی ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں تو اس وقت ان میں سے ایک فریق اعراض کرنے والا ہوتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں، اور اگر ان کے حق میں فیصلہ ہو تو وہ آپ کی فرما برداری کرتے ہوئے آ جاتے ہیں۔ آیا ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، یا وہ شک میں ہیں، یا وہ اس سے ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کریں گے، اس بات سے ڈرتے ہیں؟ اور مومن تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر اطاعت کرتے ہیں، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔
آگے آیت نمبر 151 میں جو آگے ہے اس میں فرمایا کہ آیت نمبر 51 میں فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس کی نافرمانی سے بچے رہتے ہیں تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اچھا، اس آیت کے بارے میں، آیت نمبر 51 کے بارے میں سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ یہ جوامع الکلم ہے۔ اور ایک آیت نمبر 53 میں فرمایا کہ منافق اللہ تعالیٰ کی خوب پکی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ وہ جہاد کے لیے ضرور نکلیں گے۔ آپ فرما دیجئے میرے سونے اور پیارے حبیب کہ زیادہ قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری جو فرما برداری ہے نا اس کی حقیقت ہمیں پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے جو تم قسمیں کھا رہے ہو بعد میں تم نے نکلنا کو نہیں، تو ہمیں تمہارا سارا پتہ ہے۔ بہرحال آگے آیت نمبر 55 میں اہل ایمان کو یہ بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں ضرور خلافت عطا فرمائے گا اور ضرور اس دین کو محکم اور مضبوط کر دے گا۔ تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اخلاص کے ساتھ اللہ کے رسول کی اطاعت پر ڈٹے رہو۔ اللہ تمہارے خوف اور پریشانی کو امن کی حالت اور سکون سے تبدیل فرما دے گا۔ آیت نمبر 58 سے فرمایا، اس میں پردے کے احکام کی وضاحت فرمائی کہ تمہارے نوکر اور نابالغ بچوں کے لیے بھی 3 اوقات میں اجازت حاصل کرنی ضروری ہے۔ نمبر 1 نماز فجر سے پہلے، نمبر 2 ظہر کے وقت جب تم اپنے اضافی لباس اتار دیتے ہو، نمبر 3 عشاء کی نماز کے بعد۔ جب تمہارے لڑکے بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو بھی اجازت طلب کر کے آنا چاہیے جیسا کہ ان سے پہلے مرد اجازت طلب کرتے ہیں۔ آیت نمبر 60 میں فرمایا کہ وہ بوڑھی عورتیں جو نکاح کی امید نہیں رکھتی ان پر اضافی پردہ اور حجاب کا اہتمام نہ کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ اس میں بھی احتیاط کریں تو ان کے لیے زیادہ افضل ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جو آج مائیاں کرتی ہیں ہر طرح کا فیشن ٹیشن پتہ نہیں کیا کیا وہ بن کے وہ سڑکوں کے اوپر، بسوں کے اوپر، ٹرینوں کے اوپر گھوم پھر رہی ہوتی ہیں، اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ جسم کی نمائش کرنے کی اجازت نہیں ہے جس طرح کہ آج کل کی مائیاں کرتی ہیں، یہ سراسر قرآن و سنت کے منافی ہے۔ آیت نمبر 61 میں معذور لوگوں اور دیگر مسلمانوں کو اپنے والدین، رشتہ داروں اور دوستوں کے گھر سے کچھ کھا پی لینے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کے بعد اکیلے اور مل کر کھانے کی اجازت ہے اور گھر داخل ہوتے وقت گھر والوں کو سلام کرنے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 62 میں فرمایا، اس میں کچھ انتظامی آداب کا بیان ہے کہ مومنین صرف وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر حقیقتاً ایمان رکھتے ہیں۔ جب وہ کسی مجتمع ہونے والی مہم میں نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان کی اجازت کے بغیر ادھر ادھر نہیں ہوتے۔ اے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو لوگ آپ سے اپنے کام کے سلسلے میں اجازت طلب کرتے ہیں آپ ان میں سے جسے چاہیں آپ اجازت عطا فرما دیں اور ان کے لیے اللہ رب العزت سے بخشش اور مغفرت طلب کریں۔ آیت نمبر 63 میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ کے آداب سکھائے گئے ہیں اور انداز خطاب کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور نبی علیہ السلام کے نافرمانی پر جو عذاب ہے اس سے ڈرایا گیا ہے کہ تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کو ایسا نہ قرار دو، اس طرح نہ بلاؤ جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، اس طرح نہیں بلاؤ۔ اور جو لوگ نبی علیہ السلام کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں وہ اس بات سے ڈریں کہ ان کو کہیں کوئی مصیبت نہ پہنچ جائے اور ان کے اوپر کوئی دردناک عذاب نہ آ جائے۔ بے شک اللہ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اللہ کو تمہارے حال کا خوب علم ہے، اور جس دن وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جائیں گے تو وہ ان کے کیے ہوئے سب کاموں کی خبر دے گا، اور اللہ عز و جل ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہاں تک سورہ نور مکمل ہو گئی۔ آگے سورۃ الفرقان ہے، یہ مکی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 25ویں صورت ہے، ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ 42 نمبر صورت ہے۔ سورہ فرقان کے شروع میں اللہ رب العزت کی جلالت، توحید اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کرتے تھے اس سے اللہ رب العزت کا پاک ہونا اور شرک سے پاک ہونا، اس چیز کی برات کا بیان ہے۔ کفار کے باطل معبودوں کے مخلوق ہونے کا بیان ہے کہ وہ اپنے لیے بھی نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، اور موت حیات کے مالک تو پھر بالکل بھی نہیں ہیں۔ آیت نمبر 50 سے اس بات کا بیان ہے کہ کفار نے قرآن مجید کے کلام الہی ہونے کا انکار کیا اور کہا کہ نبی علیہ السلام کا خود گھڑا ہوا کلام ہے، کہ پچھلے لوگوں کی کہانیاں جو انہوں نے لکھوا لی ہیں۔ تو کفار مکہ کے اس اعتراض کا بھی ذکر ہے کہ یہ رسول کھانا کھاتے ہیں، بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، ان کی تائید کے لیے کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا، انہیں کوئی خزانہ اور باغات کیوں نہیں دیے گئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول کو جادو
زدہ کہا تھا کہ نبی علیہ السلام پر معاذ اللہ جادو ہو گیا، اس چیز کو بھی بیان اللہ رب العزت نے بیان کی ہے۔ قیامت کے دن کو یہ کفار جھٹلاتے تھے، اللہ رب العزت نے یہ بھی بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کچھ بے تکی باتوں کا رد بھی کی ہے۔ قرآن مجید کو اللہ رب العزت کا کلام فرمایا اللہ رب العزت نے، یعنی یہ میرا کلام ہے۔ اور یہ کہ پہلے رسول بشری تقاضے کے مطابق کھانا کھاتے تھے اور اپنی ضروریات کے لیے بازار بھی جاتے تھے، تو یہ بھی اگر نبی اس طرح کے معاملات کرتے ہیں تو اس میں کیا ہے؟ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ یہ چیزیں منصب نبوت کے منافی نہیں ہیں۔ مطلب ایک نبی کھاتا ہے تو اس سے اس کے منصب نبوت کو کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک نبی چلتا ہے تو کیا اس کا چلنا یہ اس کی نبوت کی شان کے یا منصب کے منافی ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بس بے تکے اعتراض تھے، پتہ نہیں وہ کیسے جاہل قسم کے لوگ تھے کہ کھانے پینے چلنے پہ بازار جانے کے اوپر اعتراض کر دیتے تھے کہ نبی ہیں تو بازار جاتے ہیں، کوئی بات ہے کرنے والی۔ بہرحال یہ بے تکے اعتراض تھے ان کے، اللہ رب العزت نے ان کا ذکر فرمایا، رد فرمایا۔ آیت نمبر 12 سے کفار کے لیے وہی جہنم کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا، جہنم کا عذاب ہوگا، جہنم کی سختیاں ہوں گی، مومنین کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی جنتیں ہوں گی، اور اس کی نعمتوں کا اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ آیت نمبر 17 سے آخر تک کفار اور ان کے باطل معبودوں کے اکٹھے ہونے اور معبودان باطل سے اللہ تعالیٰ کے بندوں کو گمراہ کرنے کے بارے میں استفسار، یعنی ان کا پوچھنا، اور معبودان باطل کا سارا الزام کفار پر لگانے کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے۔ یہاں تک بحمدللہ تعالیٰ پارہ نمبر 18 کا مکمل طور پر خلاصہ بیان ہو گیا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مفاہیم کو، اس کے انوار و تجلیات کو اپنے اندر سمونے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔